अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इस वक्त अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में सुबह के 9 बजने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे धूप निकल रही है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपेरेंटली अ सनी डे। मैं एक टॉल बिल्डिंग में हूँ और यहाँ से मैं देख सकता हूँ दूर दूर तक जो है बहुत खूबसूरत सनलाइट है। और वैसे है बहुत ज़्यादा शदीद ठंड है, बहुत ही ज़्यादा शदीद ठंड है, जैसे आप खबरों में देख रहे होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इतने इश्यूज इस वक्त जन्म ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अभी एक मैंने देखा कि किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया कि एक इंडियन साइट है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है बहुत पॉपुलर, जो कि इंडिया के जो कंपटिशनर्स होते हैं उनके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के उनके एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन में मदद करता है। ये इट्स ऑलमोस्ट ऑफ अ थिंक टैंक काइंड ऑफ थिंग, जिसको थिंक स्कूल वो कहते हैं। और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो एनालिसिस बड़ा डिटेल डॉट कनेक्टिंग करके प्रेजेंट किया है, जिसमें उनका दावा है कि एंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का हिजान है, जिस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है और सिविल वॉर की जो सूरत हाल है, क्या इससे पाकिस्तान की रियासत और नेशन स्टेट जो है वो खत्म हो सकती है। मैं भी इसकी स्क्रीन शेयरिंग भी आपसे करता हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि अगले 3 दिन में, 29th ये जो अब है, 30th, 31st, इसमें मैं कम से कम बहुत से इश्यूज के ऊपर स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियोस करूंगा और चाहूंगा कि इन इश्यूज को हम डिबेट करें। जिस किस्म के इश्यूज इस वक्त पाकिस्तानी कौम के सामने खड़े हो रहे हैं, और इसमें मेरी बहुत सी तवक्को है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, खास करके अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, ब्रिटेन में, उन्हें इन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर तो सोचने समझने और जो सोच के ऊपर जो पहरे इस वक्त हैं, कभी मेरा ख्याल है इतने शदीद पहरे नहीं लगाए गए नहीं थे पाकिस्तान में जितनी इस वक्त मुश्किल है पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट थॉट में। तो बहरहाल मैं आपको सबसे पहले इससे पहले कि हम पाकिस्तान के इश्यूज में चलें, बहुत से इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान में जो आज के भी हैं, जैसे कि इमरान खान साहब ने मुलाकात की, टॉप लीडरशिप से मुलाकात की, सेनेटर्स के साथ मुलाकात की जमान पाक में। ये भी बात सामने आ रही है कि वो चंद दिनों के अंदर जमान पाक लाहौर से निकल के बनीगाला में शिफ्ट होना चाहते हैं, जिसे मैं समझता हूँ कि एक गलत फैसला है। पाकिस्तान के को कमांडर्स की जो मीटिंग हुई अब से कोई तकरीबन 20-24 घंटे पहले, उसमें दहशत गर्दी के हवाले से जो फैसले किए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची के अंदर एमक्यूएम को कौन इकट्ठा करना चाह रहा है, उसका मकसद क्या है, ये है, और भी बहुत से इश्यूज हैं। लेकिन सबसे पहले लेट मी शेयर द स्क्रीन रिगार्डिंग दिस, जो पाकिस्तान के सिविल वॉर के हवाले से है। और मैं इसको आपसे, दिस इज द, नाउ बी अ लिटिल पेशेंट विद मी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। दिस इज द थिंक स्कूल। ये आप देख सकते हैं कि बिजनेस के स्टडीज ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे ये प्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली कोई गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि ये एक थिंक टैंक कम एजुकेशनल साइट है, जिसको तकरीबन 2.8 मिलियन, आप तकरीबन कह सकते हैं कि 27-28 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं। और इसके बहुत से हिस्से, सेक्शंस हैं रीजनल। थिंक स्कूल तामिल है, थिंक स्कूल तेलुगु है, थिंक स्कूल मलयालम है, थिंक स्कूल हिंदी है। और ये इनको मदद भी करता है बहुत से लोगों को इंडिया के कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं, इंडियन पब्लिक, जिसको आईपीएस कहते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कहते हैं, उसके डिफरेंट सेक्शंस के लिए। लेकिन ये वीडियोस आप देखें, और वीडियोस के बड़े प्रोवोकेटिव चीज़ों के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको इसकी ये देखिए, मतलब जहां ये है एंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान सिविल वॉर विल दिस मार्क द एंड ऑफ पाकिस्तान, जियो पॉलिटिकल, वहीं तमिलनाडु के हवाले से है, बीएनपीएल बबल बस्ट है, चाइना इज बीटिंग इंडिया अगेन, फिर वर्ल्ड वाइड रिसेशन पे है, मोदी हैज फूल्ड इंडिया, गुजरात मॉडल इज अ प्रोपेगेंडा, इज द वर्ल्ड कप फिक्स्ड, कतर प्रोपेगेंडा एक्सपोज, गेम चेंज फॉर इंडिया, एंड सो ऑन। सो जो चीज़ मुझे, इसको अगर हम थोड़ा सा प्ले कर लें, जो चीज़ मुझे इसमें बहुत हर्ट करती है और मुझे बहुत परेशान करती है, इस एड को गुजर जाने दीजिए। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें परेशान करती है कि किस तरह पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो सोच समझ सकते हैं, खा उनका मेलिग्नेंट इंटेंशन ही क्यों हो, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई रॉ टाइप चीज़ है। ये बेसिकली बिल्कुल क्लियर डॉट कनेक्टिंग की है इस ग्रुप ने। जो इसमें ये क्लिप दिखा रहे हैं मुख्तलिफ, और इसमें अभी क्लिप दिखाएंगे आपको शहबाज शरीफ साहब का, फिर क्लिप दिखाएंगे इमरान खान का। और ये एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर का बढ़ता हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो सिविल वार की सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तानी स्टेट जो है उसके लिए किस किस्म के खतरात को जन्म दे सकती है। क्या पाकिस्तानी स्टेट जो है यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, उसके इकोनॉमिक मसाइल किस किस्म के हैं, उसके एनवायरमेंटल डिजास्टर किस किस्म के हैं, एंड सो ऑन। आई एंड द शेयर, ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर
میں ایک ڈیٹیلڈ انالیسس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ اگر آؤٹ سائڈرز جو ہیں خاص کر کے جب ہندوستان کے اندر اس قسم کی بات ہونے لگ گئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو تھنکنگ مائنڈ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے اپنا ایک انالیسس ڈیولپ نہیں کر پا رہے کہ اس وقت پاکستان کو کس قسم کے خطرات ہیں، اور پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کی ایلیٹ جو ہے وہ کیوں متحد نہیں ہو رہی پاکستان کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے۔ بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں۔ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ یہ وہ جو بیک گراؤنڈ ہے، یعنی انڈیا میں ایسی ڈیبیٹ ہو رئی ہے تو پھر ہم اپنے اندر آ کے ذرا دیکھیں کہ پاکستان میں جو تقریباً 20-24 گھنٹے پہلے پاکستان کے کو کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، جو جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف بننے کے بعد سیکنڈ کو کمانڈر کانفرنس تھی۔ اس سے پہلے اس کا ذکر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کیا تھا، لیکن میں اب تھوڑا ڈیٹیل سے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پچھلی جو کو کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی جنرل عاصم منیر کے چیف بننے کے بعد، اس کا کوئی اعلامیہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایشو نہیں کیا گیا تھا، جو بذات خود ایک بہت عجیب و غریب قسم کی چیز تھی۔ اب اس کا ایک اعلامیہ بھی آیا ہے، اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹ آیا ہے۔ وہ ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ٹیررزم، میں اس میں واپس آ جاتا ہوں اسکرین شیئرنگ میں۔ ہیئر اٹ از۔ اچھا، ٹیررزم ٹاپس ایجنڈا از نیو براس ٹیکس اسٹاک، یہ میں صرف ایک ٹویٹ دکھا۔ یہ ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا۔ کو کمانڈرز ہیلڈ ایٹ جی ایچ کیو، کو کمانڈر کانفرنس ہیلڈ ایٹ جی ایچ کیو، جنرل عاصم سید عاصم منیر, Chief of the Army Staff, presided. A comprehensive review of professional and organizational matters of the Army was undertaken. It was resolved to fight against terrorists without any distinction and eliminate this menace as per aspirations of the people of Pakistan. اچھا، یہاں تو چلے ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ without distinction terrorists کے خلاف لڑا جائے گا. As per aspirations of the people of Pakistan is a very interesting point. I think ISPR نے یہ لکھ تو دیا ہے، اور it would be very interesting if someone asked the question from DG ISPR صاحب سے respectfully، بہت ہی مدبانہ طریقے سے، کہ سر آپ نے کیسے ڈیٹرمن کیا ہے کہ پیپل آف پاکستان کی اس حوالے سے ایسپریشنز جو ہیں کیا ہے؟ یعنی پیپل آف پاکستان کی یہ ایسپریشنز کہ ایک اندھا دھند جنگ شروع کر دی جائے، اور جس کے حوالے سے یہاں تو اتنا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اس کے بعد جو آفیشیل قسم کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر اپیئر ہوئے ہیں۔ میں ہم کو ایک میں سے کم از کم سن رہا تھا ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کو۔ میں آفیشیل کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب جنرل غفور جو تھے، جب وہ ڈی جی ایس پی آر تھے، تو انہوں نے ایک بہت ان وائز قسم کا سٹیپ اٹھایا جو ابھی تک چل رہا ہے، اور جو پریزنٹ ڈی جی ایس پی آر ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی، استدعا ہوگی کہ یہ جو ان وائز سٹیپ جنرل غفور نے اٹھایا تھا، جو اس کے بعد بھی کنٹینیو کرتا رہا جنرل بابر افتخار کے زمانے میں، اس کو ختم کیا جائے۔ اور وہ ان وائز سٹیپ یہ تھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جتنے بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز آتے ہیں، ان کی ایک پازیٹیو لسٹ جو ہے وہ ایشو کر دی گئی۔ میں نے پچھلے بھی ایک دفعہ ویلاگ میں کہا تھا، اور ٹیلی ویژن چینلز کو یہ احکامات دیا گیا کہ یہی 10-12-15 لوگ جو ہیں، 10-12-8 لوگ ہیں، کچھ ریٹائرڈ جنرلز ہیں، کچھ ریٹائرڈ بریگیڈیئرز ہیں، انہی کو آپ ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر لے سکتے ہیں۔ اب دنیا بھر میں جب بھی کوئی لسٹ ایشو کی جاتی ہے، دنیا میں لسٹ ایشو ہوتی ہیں، جیسے ٹریڈ کے حوالے سے لسٹ ہوتی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ نیگیٹو لسٹ ایشو کریں، پازیٹیو لسٹ ایشو نہ کریں، کیونکہ نیگیٹو لسٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2-4-5 لوگ ایسے ہیں، یا 2 لوگ ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں، پہلی تو بات ہے ایسے لوگ کم سے کم ہونے چاہیے جو آپ کو معیوب لگتے ہیں، غیر مناسب لگتے ہیں، ارسپانسبل لگتے ہیں، تو آپ ان کی ایک نیگیٹو لسٹ ایشو کر دیں کہ انہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں نہ بلایا جائے، یہ جی ایچ کیو کو یا آئی ایس پی آر کے اپرووڈ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ پازیٹیو لسٹ کہتے ہیں کہ ان 8 لوگوں کو بلایا جائے، 10 لوگوں کو بلایا جائے، تو بائی ورچو آف دیٹ پازیٹیو لسٹ آپ ان کا اسٹیٹس آفیشیل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ بھی آ کے کہیں گے ٹیلی ویژن کے اوپر، اب وہ ایک آفیشیل قسم کی پوزیشن ہوگی، یعنی وہ ایک طرح سے آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں، وہ آئی ایس پی آر اور افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں، اور ان کا اپنا کوئی کنوکشن، کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو، کوئی اپنی ایکسپرٹیز کی کوئی اہمیت رہتی ہی نہیں ہے۔ تمام تر اہمیت آپ ان کی ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں کامنٹ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے، آپ میں سے کوئی اس کا ٹکڑا کاٹے اور کسی طرح سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں نئے، ان تک کسی طرح کی بات پہنچائیں کہ دس از اے ویری، میں کوشش کروں گا ٹویٹ بھی کر دوں، دس از ویری ان وائز اسٹیپ۔ بہرحال یہ ایک ایکسپرٹ جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، جو تفصیلات دے رہے تھے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمام تر جو ڈائیورس کیپیبلٹیز ہیں افواج پاکستان کی، وہ ان دہشت گردی کے خلاف استعمال کی جائیں گی، جس میں نہ صرف آرمی ہوگی، آرمی ایویشن ہوگی، بلکہ اس کے اندر ایئر فورس کے ایسٹس یوز کیے جائیں گے، اور پھر اس کے اندر جو کراس بارڈر سٹرائکس ہیں افغانستان میں، وہ بھی کی جائیں گی۔ لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ اوور ہیئر۔ اس میں کراس بارڈر جو ریڈز ہیں وہ بھی کیے جائیں گے افغانستان کے اندر۔ سو
یہ اچھا، اب DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ایز پر دی ایسپریشنز آف دا پیپل آف پاکستان. دوسری طرف سے جو آفیشلی اپوائنٹڈ ان کے ایکسپرٹ ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ، جو نہیں ہونے چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ کراس بارڈر ریڈ کیے جائیں گے. افواج پاکستان کی تمام تر کیپیبلٹیز، جس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، عوامی ایویشن بھی شامل ہے، ان سب کو استعمال کیا جائے گا. کراس بارڈر ریڈز بھی کیے جائیں گے. کہاں سے یہ ڈٹرمن ہوا یہ کیا پاکستان کی الیکٹڈ کوئی حکومت ہے؟ پاکستان میں جس وقت حکومت ہے اس کا الیکٹڈ ہونا بھی بہت متنازع قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، بیکاز ایک مائنورٹی پارٹی کو 13 جماعتوں کے ساتھ جوڑ کے اسلام آباد میں بٹھایا گیا ہے، جو ایک امپوزڈ آرڈر ہے. پاکستان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، جس میں میجورٹی پارٹی تھی تحریک انصاف کی، وہ تو اس وقت ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ کس طرح سے فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کے لوگوں کی یہ ایسپریشنز، یعنی پاکستان کے لوگوں کی یہ ایسپریشن تو ہو سکتی ہے کہ ہم نے دہشت گردی سے نجات حاصل کرنی ہے، ہم پہ حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی یہ ایسپریشن کیسے ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس حوالے سے شروع کر دی جائے، جس کے اندر پاکستان کی افواج کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ یوز ہو سکتے ہیں، جس میں خاص کر کے جس کو مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے کہ کراس بارڈر اسٹرائکس ہو سکتی ہیں افغانستان کے اندر. جب آپ کراس بارڈر اسٹرائکس کریں گے، ان کے پاس تو نہ ایئر فورس ہے نہ ماڈرن قسم کی آرمی ہے، وہ اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ وہ ریسپونڈ کریں گے بائی گریٹر فریکوینسی آف ٹیررزم. ہمارے آلریڈی تعلقات، جب سے ایمن الزہواری کو مارنے کے لیے ڈرون اسٹرائک ہوئی امریکن CIA کی اگست کے مہینے میں، جولائی کے اینڈ میں، اگست میں ہوئی، اور اس کے بعد سے افغان طالبان نے اس حوالے سے 10-15 دن کے بعد ایک پریس بریفنگ کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ حملہ پاکستان سے ہمارے اوپر ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہیں. اس کے بعد سے افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بتدریج خراب ہوئے ہیں. اس کے درمیان میں ایک بڑا شدید ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو نئے فورن منسٹر ہیں بلاول زرداری صاحب، وہ امریکہ اور یورپ تو بہت دفعہ گئے ہیں، لیکن وہ افغانستان نہیں گئے، جس کی ریزنز جو ہیں سمجھ سے باہر ہیں. وہاں انہوں نے ہینا ربانی کھر صاحبہ کو بھیجا، حالانکہ فورن منسٹر کو جانا چاہیے تھا، افغانستان کے فورن منسٹر کو پاکستان بلانا چاہیے تھا ان ایشوز کو ختم کرنے کے لیے. روز ایک فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دس ایشو، کہ دس از اے ویری اسٹرینج تھنگ، جب کو کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک اس قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو پاکستان کو ایک ریجنل جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے. اور ابھی ٹھیک ہے، ہمیں یہ خبر آئی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جیسی کیسی بھی حکومت ہے شہباز شریف کی، ان کی کیبنٹ کی ٹھیک ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیبنٹ کی ایک بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے میٹنگ ہو. کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر یا ان کے ڈیفنس منسٹر یا ان کے کی منسٹرز جو ہیں فورن منسٹر، وہ بریف کریں کہ ہمارا اس وقت کیا پوزیشن ہے، جو ٹیررزم ہو رہی ہے ٹی ٹی پی اور افغانستان کے درمیان کیا نیکسس ہے، ہم اس حوالے سے کیا سٹیپس اٹھا رہے ہیں، ہم نے کس طرح سے کابل کو انگیج کیا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور یہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور اس کے بعد اس کی جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے، یہ چیزیں وریسم ہیں، یہ چیزیں خاصی پریشان کن ہیں. یہ کوئی حل نہیں مجھے اس میں سچویشن کا ہوتے نظر آ رہا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے سچویشن خراب ہو جائے گی. ٹھیک، اچھا، اب افغانستان کی سچویشن کے ساتھ لفظ ایکسٹرنل ہینڈ کو انٹروڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. گزشتہ 9 مہینے سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اور میں نے اس حوالے سے بہت سے ویلاگس کیے، آئی واز دا فرسٹ ون، جب ابھی رجیم چینج نہیں ہوا تھا، جن 3 مارچ 2022 کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کو میں ڈسکرپشن میں دوبارہ آپ کو دے دوں گا، جس میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ واشنگٹن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے. اس وقت کوئی سائفر کی بات نہیں تھی، کوئی ڈونلڈ لو کی لیٹر کی بات نہیں تھی. انفیکٹ ڈونلڈ لو کا جو ڈسپیچ ہوا، وہ تو جو اس کی میٹنگ ہوئی اسد مجید کے ساتھ، وہ تو 7 مارچ کو ہوئی، 8 مارچ کو وہ چیز سامنے آئی، اور عمران خان نے اس کا ذکر 27 مارچ کو ایک جلسے میں کیا تھا. لیکن میں نے اپنی ڈاٹ کنیکٹنگ اور انالیسس سے یہ کہا تھا کہ آن دی بیسس آف مائی ڈاٹ کنیکٹنگ ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن نے اصولی طور پہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اب جب آپ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی دیکھتے ہیں اور ہندوستان کے تھنک ٹینکس کی پوزیشن دیکھتے ہیں، تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں اور اس ایشوز کے اندر بڑا ہی پاورفل ایکسٹرنل ہینڈ، ایکسٹرنل برین، ایکسٹرنل تھنکنگ ایوالو ہے، جو پاکستان کو پکڑ کے گردن سے پکڑ کے ایک ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے. اب اس حوالے سے لوگ سوشل میڈیا میں بہت کچھ لکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کے انٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو باہر سے کنٹرول کر لیا گیا. میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی احتیاط سے اس ایشو کو میں کر سکوں ڈسکس ڈیٹیل سے، وہ میں اس کو کروں گا. لیکن ابھی تک جو میں نے کہا ہے اس سے آپ کو خاصی انڈرسٹینڈنگ مل جانی چاہیے کہ افغانستان کے حوالے سے جو سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے. ڈونٹ فرگیٹ کہ ان اپریل 2021 میں
CIA کے ڈائریکٹر یہاں پہ آئے تھے افغانستان پاکستان میں, انہوں نے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی تھی, جو عمران خان نے ڈینائی کر دی تھی. آن پوائنٹ آف پرنسپل بالکل صحیح ہے, بہت سے لوگ آپ میں سے سپورٹ کریں گے. ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی, وہ ایک بلنڈر کیا عمران خان نے, ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی ڈائنامکس. اس کے بعد انہوں نے جو افغانستان کے حوالے سے بہت ہی انفلیکسیبل قسم کی پوزیشن لی, وہ بھی ان کے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ثابت ہوئی. پاکستان کے لیے, ان کے لیے تو ہوئی ڈیٹریمنٹل ثابت, پاکستان کے لیے بھی ڈیٹریمنٹل ثابت ہوئی. جب ہم اسکول میں تھے تو ایک جملہ ہم سنا کرتے تھے کہ جو شاخ مڑتی نہیں ہے یا جھکتی نہیں ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یا توڑ دی جاتی ہے. یہاں ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہوئی ہے. ایز اے سیریس اسٹیٹسمین عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان کے حوالے سے ویسٹرن ورلڈ کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی کس قسم کی ریزرویشنز ہوں گی. اگر وہ افغانستان سے وڈرا کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ تھا, ان کو وہاں پہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا, تو ان کی نیکسٹ کاؤنٹر مووز کیا ہو سکتی ہیں اتنی بڑی سپر پاور کی. اگر عمران خان اس وقت جب وہ عمران خان کو انگیج کرنا چاہتے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں, اٹس مائی اون پرسنل ویو, ان اپریل آف 2021, تو اگر عمران خان ان کو انگیج کرتے تو عمران خان کے پاس بہت زیادہ اسپیس ہوتی اپنا پوائنٹ آف ویو انسرٹ کرنے کے لیے, انجیکٹ کرنے کے لیے. بائی ناٹ میٹنگ دی ڈائریکٹر CIA, عمران خان نے فیلڈ اوپن چھوڑ دی جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے, اور اس کے بعد جو بھی معاملات طے ہوئے ہوں گے بٹوین دی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور قمر جاوید باجوہ, اس میں عمران خان کا کوئی انپٹ نہیں تھا. تو دس از ہاؤ آئی لک ایٹ دا سچویشن, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب عمران خان کو دوبارہ پاور ملتی ہے, جب بھی ملتی ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں, I hope and expect to see a more wiser, a more realistic, a more realpolitik Imran Khan, rather than that idealistic Imran Khan, جس کو نہیں سمجھ آئی کہ افغانستان پہ وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے, پوزیشنز لیتے رہے, بٹ واز unable to understand, اور ایسی پوزیشنز لیتے رہے جو پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے اس پہ بڑی تالیاں ٹھاٹھا اور بڑا تعریفیں اس کی کر سکتی ہے. پاکستان کے اندر مینٹیلٹی اور تھنکنگ اس قسم کی ہے, لیکن جو ریال پالیٹک یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ عمران خان کو سوچنا چاہیے تھا کہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی نئی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, اور عمران خان کو ان نئی اسٹریٹجیز کا پارٹ ہونا چاہیے تھا, rather than leaving the space open for جنرل قمر جاوید باجوہ and his people. تو یہ ایک سچویشن ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اسی چیز پہ جب آپ ایکسٹرنل ہینڈ دیکھتے ہیں, مائنڈ میں کیا رکھتے ہیں, ایکسٹرنل ہینڈ. ایکسٹرنل ہینڈ, دو ملک تو ہمیشہ میں نے نام لیا. اب یہ MQM جو ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 10-15-20 دن سے کہ بڑے زور و شور سے MQM کے تمام فیکشنز کو کراچی کے اندر اکٹھا کرنے, یونائٹ کرنے کے اوپر کوششیں ہو رہی ہیں, جس کا مرکزی کیریکٹر جو ہے کامران ٹیسوری صاحب جو گورنر ہیں اس وقت سندھ کے, اور یہ جو ایفرٹس ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. چند دن پہلے مجھے ایک ریلائبل سورس نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے اس وقت تو جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی اور MQM پاکستان جو ہے کم از کم ان کے درمیان اتحاد ہو جائے, اور MQM لندن اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ, کیونکہ آئی بلیو کہ MQM لندن اور MQM پاکستان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, ویزیبل نہیں ہوگا, پبلک نہیں ہے, لیکن ہے بڑا گہرا تعلق. لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ MQM لندن بڑی ناراض ہے اور مائنس الطاف فارمولے کو ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. ایک ریلائبل سورس نے چند ہفتے پہلے مجھے یہ بتایا کہ اس سے پہلے جب جنرل قمر جاوید باجوہ ان پاور تھے تو اس وقت باقاعدہ پلان تھا کہ الطاف حسین صاحب کو بھی رینوویٹ کیا جائے, ان کو بھی اس لیڈرشپ کا حصہ بنایا جائے, اور وہ کیونکہ ان کے بغیر MQM میں جان پڑے گی نہیں, جب تک ان کو نہیں لائیں گے آپ لیڈرشپ پوزیشن میں, وہ اسٹیٹمنٹس نہیں دیں گے, وہ اس پورے گروپ کو اون نہیں کریں گے, اس پورے کانگلومیریٹ کو, اس نئے یونیفائڈ گروپ کو, تب تک اس کے اندر ایک الیکٹورل پولیٹیکل کیپیبلٹی پیدا نہیں ہو سکے گی. تاہم اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ایسے بہت سینئر آفیسرز تھے جن کی بڑی شدید ریزسٹنس تھی الطاف حسین کو انگیج کرنے کے حوالے سے, الطاف حسین کو ایک لیڈرشپ پوزیشن دینے کے حوالے سے. ان کو آرگومنٹ یہ تھا کہ الطاف حسین نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گزشتہ 10-15 برس میں, ان گراؤنڈ پہ, ناٹ دیٹ کے اسٹیٹمنٹس دی الطاف حسین نے, جو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوتا رہا اس کے خلاف جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ میں رینجرز, پاکستان رینجرز انڈر دی آرڈرز آف سپریم کورٹ نے ایک بڑی اسٹریٹ بائی اسٹریٹ بیٹل کی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نیگیٹ ہو جاتی ہے. اس لیے الطاف حسین کو انگیج نہیں کیا جا سکتا, ان کو ایک لیڈرشپ پوزیشن نہیں دی جا سکتی. بہرحال اس سٹیج پہ کامران ٹیسوری صاحب جو ایک الائنس کھڑا کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کا, MQM پاکستان کا, وہ آلموسٹ اپنی ایک بڑی
फाइनल किस्म की स्टेजेस में जा रहा है अब बकाया। और वो जो मीटिंग्स हो रही हैं वो बड़े नुमाया तौर पर, अगर आप ARY देखें, पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स देखें, तो आपको नुमाया तौर पर नजर आता है कि मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, एजेंडा आगे बढ़ रहा है, चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के दोनों जो बड़े अंग्रेजी के अखबार हैं, द डॉन एंड द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उनकी मैंने सारी जो है उसको मैंने, अब यहाँ पता नहीं इस वक्त मेरे पास है कि नहीं है, तो मैं आपको बल्कि ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन शेयर करके एक चीज़ आपके साथ यहाँ पे दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और इसमें हम चले जाते हैं डॉन के लेटेस्ट के अंदर। अब से कोई थोड़ी देर पहले मैंने इसको देखा। ये देखें जी, सबसे ऊपर लगी हुई है कैम्बोडियन कैसीनो फायर, ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। G7 टेल्स तालिबान, सिंध गवर्नमेंट रिकमेंड्स कोविड टेस्टिंग, अथॉरिटीज अनफ्रीज डार्स एसेट, हाउ इंटरेस्टिंग। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट एश्योर्स पाकिस्तान of resolving all issues, foreign office statement, deadlock persists as national assembly speaker, US to require negative, जाते जाएं FOC, US plans to expand Indian shores। ये आगे आ जाए। जब आप आगे आते हैं, ये ट्रिब्यून की है, सॉरी मैंने गलत कह दिया डॉन। निशात चूनी अनाउंसेस पार्शियल शटडाउन, दिस इज इन फैक्ट अ ट्रेजेडी, अलाउ एक्सपोर्ट्स ऑफ बायोसीजर GC। ये चलते जाएं सना, पंजाब गवर्नमेंट, पावर आउटेजेस, कैबिनेट अप्रूव, स्टॉक, रुपी फॉल्स। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। ले, मजे की बात ये है, यही सूरत हाल डॉन की भी है जो इसकी ट्रिब्यून की सूरत हाल है, कि while television channels are exclusively showing, while social media is alive with this thing, पाकिस्तान के अंग्रेजी के जो बड़े अखबार हैं उनको ऐसा सांप सूंघा है कि बजाय इसके कि एनालिसिस होता पाकिस्तान के लोगों के लिए कि भाई ये MQM के फैक्शंस इकट्ठे हो रहे हैं, इसके डायनामिक्स क्या हैं, इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसका इफेक्ट क्या है, इन्हें कौन इकट्ठा कर रहा है, कौन इसमें कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, और इसके गोल्स क्या हैं, हराम है, सांप सूंघा हुआ है। ये मतलब सूरत हाल है इतने 250 मिलियन के मुल्क की, उसके अंग्रेजी के अखबारात की मैंने आपको दिखाया। अब क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? ये हो इसलिए रहा है कि 2018 के इलेक्शन के एनालिसिस से ये महसूस किया गया कि चूंकि MQM के फैक्शंस आपस में टूट गए, उनको तोड़ दिया गया, और जब इलेक्शन हुए तो MQM का जो वोट बैंक था वो इतना डीमोरलाइज्ड और डिसअपॉइंटेड था कि आउट ऑफ अ सेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द MQM उन्होंने PTI को वोट दे दिया। हकीकत यह है कि PTI ने खुद नहीं कभी सोचा था कि 5-6 से ज्यादा सीटें उनको कराची में मिलेंगी, ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा था। ज्यादा से ज्यादा ये था कि एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दी डायनामिक्स PTI को 6-7-8 सीटें मिल जाएंगी। इनफैक्ट इलेक्शन से पहले अकील करीम देदी साहब ने एक प्राइवेट सर्वे इसका करवाया, तो मुझसे उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट में ये शेयर किया, जब एज इलेक्शन सेल्स का ये ख्याल था कि PTI को कराची से 6-7 सीटें मिल जाएंगी, 5-6-7 सीटें मिल सकती हैं। और अकील करीम देदी साहब ने कहा कि हमने अपना एक सर्वे एनालिसिस कराया और भाई हमें तो ये लग रहा है डॉक्टर साहब कि 9 के करीब सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ जो है वो कराची से जीत लेगी। और मैंने उनको कहा कि भाई मतलब इतनी ज्यादा सीटें, उन्हें कहा हमारा एनालिसिस यही कहता है। इन दी एंड जब उसमें 14-15 सीटें निकली तो इस्टेब्लिशमेंट की सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई। उस वक्त ये जरूरी समझा गया कि पंजाब के अंदर, क्योंकि अभी पंजाब में दही इलाके थे, रूरल एरिया से, कराची तो अर्बन एरिया था, उसके रिजल्ट फौरी तौर पे आ चुके थे। उस वक्त फिर किसी के जहन में ख्याल आया कि RTS को बंद करके PTI की जो उस वक्त एक लीड इमर्ज कर रही थी पंजाब के अंदर, और PMLN जो बहुत वीक थी, उस सिचुएशन को फिक्स किया जाए और यूं PTI को कोई 12-15 वगैरह सीटें जो हैं वो पंजाब से उनकी खत्म कर दी गई। क्यों हमें पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीलॉग में बताया, बिकॉज जो इलेक्शन सेल्स में जो लोग बैठे थे वो क्लियरली देख रहे थे कि रात के 11 बजे पंजाब की बहुत सी जो सीट्स थी, अप्रॉक्सीमेटली 15 के करीब, वहां पर PTI लीड कर रही थी रात के 11 बजे। और जब RTS का सिस्टम रिजॉल्व हुआ, जब फाइनल रिजल्ट्स आए, तो वो सारी की सारी सीटें तकरीबन जो हैं वो PMLA ने जीत ली थी। लेकिन इसका ताल्लुक जो है खालिस्तान वो कराची के डायनामिक्स से था। अब इन व्यू ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग कि MQM के प्लेटफॉर्म्स को अगर इकट्ठा करेंगे तो एक नए मुमकिन इलेक्शन में फिर आप MQM को एक डोमिनेंट पार्टी के तौर पे कराची में खड़ा कर सकते हैं। हकीकत ये है, मेरा ये ख्याल है, मेरी इसमें वंस अगेन मेरी हम्बल एनालिसिस ये है कि MQM के धड़ों को इकट्ठा करने से भी MQM की इलेक्टोरल पावर अब कराची में वापस नहीं आ सकेगी। तहम एक एक्सक्यूज होगा इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, जहां पर आप MQM को 10-15 सीटें जो हैं, 15 के करीब सीटें आप दे देंगे, और आपके पास जवाब ये होगा कि चूंकि अब MQM के धड़े जो हैं वो इकट्ठे हो चुके थे और इसलिए उनके अंदर एक इलेक्टोरल पावर पैदा हो गई। तो ये एक और किस्म की मैनेजमेंट करने की इस स्टेज पे जो है वो कोशिश की जा रही है। केयर टेकर सेटअप के हवाले से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी क्लियर और वाज़ेह पोजीशन लोग ले चुके हैं, जितने तबका फ़िक्र हैं, लीगल कम्युनिटी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक जिसको सोल्जर स्पीक ने कहा है कि ये एक इम्पोज्ड
یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہونا تھا, یہ ایک امپوزڈ سیٹ اپ ہونا تھا. میرے خلاف اس کے خلاف اتنی ایک پوزیشن جو ہے وہ لی جا چکی ہے. میں بلکہ آپ کو اسکرین شیئرنگ کر کے دکھانا چاہتا ہوں. لیٹ می ایکچولی شیئر دیٹ اسکرین یہاں پہ, کیونکہ مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگا یہ کامنٹ ان کا, عادل راجا کا. It's not a technocratic but an imposed setup which will get IMF program due to defense cooperation with the US and minus IK. However, imposed setup will also collapse like the imported garment because in the age of social media, even the establishment cannot manage more trials. نیچے انہوں نے لکھا ہے furthermore top senior generals have also opposed this idea. But irrespective of کہ ٹاپ سینئر جنرلز کیا ہوگا, بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے, لیکن جتنی ایک ریزسٹنس اس آئیڈیا کے خلاف انٹلیکچولی ڈیولپ ہو گئی ہے ود ان دا لاسٹ 24 آورس, مجھے لگتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ, ویسے تو پاکستان میں ہر قسم کی انہونی چیز ہو سکتی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو آئیڈیا ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو فلائی. اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز پہ جس کا شروع سے میں ذکر کرنا چاہتا تھا, اور بہت ہی کوئکلی میں اس کا ذکر کر دوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے, کوئی 1-2 گھنٹے پہلے, عمران خان صاحب نے 2 قسم کی میٹنگز کی. ایک تو انہوں نے سینیٹرز کے ساتھ میٹنگ کی جس میں ایک بڑا اور بھی باتیں انہوں نے ڈسکس کی, لیکن سینیٹر اعظم صباتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے ایک کیمپین کو انٹینسیفائی کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. اب ذہن میں یاد رکھیے کہ سینیٹر اعظم صباتی کا ابھی تک چالان پیش نہیں ہوا, لیکن ان کا پھر 14 دن کے لیے ان کی جو حراست ہے, ان کی جو ڈیٹینشن ہے, ان کی اریسٹ کو کنٹینیو کر دیا گیا. مجھے شک یہ ہے, ونس اگین میرا ناقص انالیسس یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو سینیٹر اعظم صباتی سے اس طرح سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں, اور اپنی لمیٹڈ تھنکنگ اور دانش ان کی بالکل سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مورل امپیکٹ پیدا کر رہے ہیں ان تمام پوٹینشیل ریبیلیس یا ایکسٹرا بولڈ وائسز کے لیے, جہاں ایک طرف ڈاکٹر شہباز گل ہیں, سینیٹر اعظم صباتی ہیں, کہ ہم ان کو اگر سبق سکھائیں گے تو آنے والے وقتوں میں کوئی ہمیں اس طرح سے چیلنج نہیں کرے گا, کوئی اس طرح سے نہیں کہے گا. with all due respect to their logic and thinking and understanding, مجھے شک اور گمان یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کو مسلسل خراب کر رہے ہیں. اور سینیٹر اعظم صباتی کے کیس میں اب انہوں نے اتنی ایک ٹریکشن اور جان پیدا کر دی ہے کہ الٹیمیٹلی سینیٹر اعظم صباتی کے کیس کی وجہ سے یہ قوانین بھی بدل جائیں گے, دنیا کا پریشر بھی تھوڑی دیر میں بلڈ اپ ہونے لگ جائے گا اس حوالے سے, اور یہ تمام لوگ جو ہیں ان کی تمام حکمت عملی جو ہے مجھے فیل ہوتی نظر آتی ہے. اور سینیٹر اعظم صباتی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے سمبل کے طور پہ مجھے ایمرج کرتے نظر آ رہے ہیں آف ریزسٹنس, آف ڈیفائنس, آف بولڈنس. اس پہ میں مزید ایک چاہوں گا کہ اس کے سارے کیس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل وی لاک کروں. دوسرا ایشو بہت انٹرسٹنگ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کے ساتھ جو ملاقات کی پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن نے, جس کو لیڈ کر رہے تھے اسد کیسر صاحب, ساتھ ان کے ساتھ قاسم سوری تھے, جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ میں تو ایک بندے کو بلاؤں گا, اور میں یہ نہیں مانتا کلیکٹیو اور ان ماس ریزگنیشنز کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. قاسم سوری صاحب نے اپریل میں 12-13 اپریل کو یہ سارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیے تھے. اب راجہ پرویز اشرف ان کی حکومت کہتی ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں, اور میں تو ایک کر کے ریزگنیشن جو ہیں اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا. یہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے, لیکن اس میں صرف ایک پوائنٹ کر کے میں بات ختم کر دوں. اب دیکھیں اس کی فنی بات یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے اس کے بعد ایک پریس ٹاک کی, اور اسد کیسر صاحب نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف سے ہم نے پوچھا کہ وہ جو آپ نے 28 جولائی کو 11 ریزگنیشنز جو ہیں ایکسیپٹ کر لیے, جس میں علی محمد خان صاحب کا بھی ہے, میرا خیال ڈاکٹر شیریں مزاری, وہ آپ کے پاس کیا آئے تھے؟ اس کا راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ تو حالات ہیں پاکستان کے. بہرحال I'll start doing certain specific vlogs on some of the specific issues, so wait for me in the next few hours. Thank you so much.